इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई जमात का ऐलान किया है। पाकिस्तान में जो है ना इस तरह हर इलेक्शन में नई जमातें जो है ना वो सामने आती रही हैं। इसका जो मकसद है वो क्या किंग को प्रोटेक्ट करना है, इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके वोट बैंक को ख़त्म करना है। पीपल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए MQM बनवाया गया था, वही MQM रियासत के लिए एक दर्जे सर बन गया। PTI जो है बाकी पार्टियों की तरह एक ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है जी अब दैट इज़ एन ऑर्गेनिक मूवमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक तवील वक्फे के बाद आज से हम फिर से अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम जूम के ज़रिए से शो करते थे, लेकिन अब आप हमें स्टूडियो में देखेंगे। इस वक्त भी हम स्टूडियो ही से बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा शो है वो पाकिस्तान में जो तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। 2 दिन पहले लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जहांगीर तरीन साहब ने एक नई जमात का ऐलान किया है और उसमें ज़्यादातर PTI के लोग जो है ना वो शामिल हुए हैं और कुछ इलेक्टेबल्स है। तो अमूमी तौर पर मुल्क के अंदर एक तासुर है कि ये एक किंग्स पार्टी है। और अब अगर हम थोड़ा सा इसकी मतलब माजी में जाएं तो इस तरह तकरीबन 60 की दिहाई से पाकिस्तान में जो है ना इस तरह हर इलेक्शन में नई जमातें जो है ना वो सामने आती रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो सियासी जमात बनी है, ये इसका जो मकसद है वो क्या किंग को प्रोटेक्ट करना है या इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके वोट बैंक को ख़त्म करना है। और इसके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्या असरात मरतब हो सकते हैं, यहाँ जो है ना क्या सूरत हाल है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फैज़ुल्ला जान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये किसी ज़माने में सहाफ़ी भी रहे हैं। रोज़नामा डॉन में एडिटोरियल पेजेस के लिए ये कॉलम भी लिखते आए हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने जिस तरह जिक्र किया कि एक नई पार्टी का वजूद जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, तो इसको आमतौर पर कहा जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टी जो है ना किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए? रिफत, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक किंग्स पार्टी है और किंग्स पार्टी बनाई जाती है जो आपने कहा इन 2 मकासद के लिए कि किंग को बचाना भी है और किंग की किंगडम को जिनसे ख़तरा है उनको कमज़ोर करना भी है और अगर मुमकिन हो तो उनको ख़त्म करना भी है। लगता ये है, बल्कि आम तासुर लोगों में ये है कि ये एक गैर यकीनी का सूरत हाल है, अनसर्टन सिचुएशन जिसे कहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाएं तो ये पहली दफ़ा इस तरह नहीं हो रहा। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जो पार्टी बहुत पॉपुलर हो गई थी उस पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, या मिसाल के तौर पर जिस पार्टी ने सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है तो उस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उसी पार्टी में से लोगों को छोड़ा गया था, नॉर्मली छोड़ा जाता है और उससे एक नई पार्टी जो है वो बनाई जाती है। तो अभी हम जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जो पार्टी देखते हैं तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये PTI के रेनेगेट्स जो हैं या वो लोग जिनको मजबूर किया गया या शायद जिन्होंने ख़ुद फैसला किया मुफाद परस्ती की बुनियाद पर और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, तो ये वही PTI है। बल्कि इसमें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एब्रीविएशन दोनों पार्टियों का एक ही किस्म के लेटर्स का है। वो PTI है और ये ITP है जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP। बिल्कुल, हाँ। तो बात यह है कि ये पहली दफ़ा हम नहीं देख रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि माजी में भी इस तरह हम देखते आए हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इस तरह किंग्स पार्टी जो है ना वो सामने आती है। तो उसके तनाजुर में देखते हुए ये जो स्ट्रेटेजी है ये फिर किस हद तक कामयाब है या नाकाम है? देखें, ये पहले भी कामयाब नहीं हुआ था कभी। मिसाल के तौर पर देखें, कराची में पीपल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए
ضیاء الحق کے دور میں MQM بنوایا گیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی MQM ریاست کے لیے ایک درد سر بن گیا. پھر اس کو ان کے اثر کو یا ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اس کے مختلف دڑے بنانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح مسلم لیگ میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ میں کاف لیگ پرویز مشرف نے خاص کر جو ہے وہ کنگز پارٹی کے طور پر اس کو بنایا تھا. تو اس سے بھی یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. پیپل پارٹی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی ختم نہیں ہوئی. البتہ PTI کا صورتحال تھوڑا مختلف ہے. وہ اس حوالے سے کہ ایک تو PTI جو ہے باقی پارٹیوں کی طرح ایک آرگینک پارٹی نہیں ہے. آرگینک سے میری مراد یہ ہے کہ وہ والی پارٹی کہ جو لوگوں کے وہ کہتے ہیں خواہشات جی جی اور لوگوں کے اندر سے جو ہے جن کی جڑیں لوگوں کے اندر ہو اور اس سے ایک پارٹی ایمرج ہوئی ہو. جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے لیکن PTM پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے جی جی اب دیٹ از این آرگینک موومنٹ، ہم اس کو اس سینس میں کہتے ہیں. اس لحاظ سے PTI جو ہے عمران خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کوئی آرگینک پارٹی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک ایلیٹ کلب کی طرح کریٹ بھی کیا گیا تھا اور اس کو وہ رن بھی کر رہے ہیں ابھی تک ایک ایلیٹ پارٹی کے طور پر. تو اس لیے میرے خیال میں وہ ریاست کے جبر کو اتنا برداشت بھی نہ کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ 15 دنوں کے لیے 10 دنوں کے لیے ان کو جیل میں بھیجا گیا اور جیل سے نکلتے ہی انہوں نے تو یا سیاست سے توبہ کر لیا اور یا وہ جو ہے ابھی اس کنگز پارٹی کا جو ہے وہ حصہ بن گئے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس وہ کیڈر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جن کی مثال کے طور پر پارٹی کے اندر تربیت سیاسی طور پر ہو چکی ہو. اچھا ہاں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں PTI کو نقصان اس کا پہنچے گا، لیکن اوورآل پاکستان کی سیاست کو اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوگا. اچھا، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے تو یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کنہوں نے یہ بنائی ہے یا اس کے جو پیچھے ہاتھ ہے وہ کون ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آج سے چند ماہ پہلے یا کچھ سال پہلے اس طرح جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو اس کی وہ لاسٹ اسپیچ میں جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے وہ اے پولیٹیکل ہے. تو اگر اے پولیٹیکل ہے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے دور میں اس طرح جو ہے نا اس بات کو کافی ہوا بھی دی گئی کہ جیسے عمران خان صاحب چیختے پکارتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو یہاں پہ بالکل جو ہے نا وہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اب نیوٹرلٹی ہے، اب جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کی پارٹی پھر سامنے آ گئی ہے تو ہم سب جانتے ہیں تو پھر وہ جو اے پولیٹیکل والا جو بات تھی اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں وہ تو فوج جو ہے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. اس اے پولیٹیکل اب کوئی ادارہ جو ہے یا کوئی محکمہ وہ از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے اور ہم کہیں کہ جی وہ بس ہو گئے نیوٹرل. بات یہ ہے کہ جب تک اس طرح کی قانون سازی نہ ہو پارلیمنٹ کے اندر کہ جس میں کلیئرلی ڈیفائن، حالانکہ یہ ہے آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ کس ادارے کا کس محکمہ کا کس قسم کا رول ہوگا اور کس قسم کا نہیں ہوگا. لیکن اب ہم پاکستان جو ہے اس کی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں فوج جو ہے وہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایکٹر رہا ہے اور اب بھی ہے. تو اگر اس ایک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے، پتہ نہیں کہ ان کا سیاست سے کیا مطلب تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں فوج کے لیے، کیونکہ پاکستانی فوج کے سٹیکس جو ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہیں. اچھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل بنائیں گے تو انہوں نے اپنے ان سٹیکس کو سرنڈر کرنا ہوگا جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں. یعنی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر افغانستان کے اندر جو کچھ ہوگا وہ کبھی بھی فوج جو ہے موجودہ حالات میں یہ چاہے گی کہ سیاسی حکومت اس کا فیصلہ کرے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے جو ہے انڈیا پالیسی وہ ہمیشہ GHQ میں بنتی آ رہی ہے. اسی طرح
بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر تو ایک پولیٹیکل سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا، تو ایک ایسا صوبہ جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہو، اور جس صوبے میں یعنی یہ چھٹی انسرجنسی چل رہی ہو، جی، اور فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ لٹرلی اس کو کنٹرول کرے، یعنی بلوچستان کے اندر سیاست کو، بلوچستان کے اندر بیوروکریسی کو، بلوچستان کے اندر تمام چیزوں کو جو ہے اس کو فوج ہی کنٹرول کر رہی ہے، تو ہم پھر کس طرح اس بات پہ یقین کر لیں کہ جی فوج وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ اور ابھی تو پھر سب سے کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ جب یہ استحکام پاکستان پارٹی بنی، جی، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کے آشیرواد سے یہ پارٹی بنی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب استحکام پاکستان پارٹی ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں کہ وہ بنی ہے، تو ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا باقی صوبوں یعنی بلوچستان، سندھ اور پھر خیبر پختونخوا، وہاں سے جو ہے نا اس طرح کی کوئی اعلانات سامنے نہیں آئے ہیں، تو باقی صوبوں کو چھوڑ کے تو ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے یہ اس سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 الیکشنوں میں جیتتے آئی ہے، 2013 اور پھر 2018 میں۔ تو ابھی تک یہاں سے جو ہے نا کسی نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ شمولیت کا اعلان نہیں کیا ہے، سوائے ایک جو سابقہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر جی جمال صاحب، جس کا تعلق جو ہے وہ ضلع اورکزئی سے ہے، اور ابھی حالیہ دنوں یعنی پچھلے ابھی جو یہ اسمبلی تھی اس میں ان کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر غازی غزن جمال، وہ ایم پی اے تھے اورکزئی سے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے دوست بھی ہیں، وہ جو ہے نا اس میٹنگ میں ہمیں نظر آئے تھے، لیکن یہاں پختونخوا سے ابھی تک کسی نے اعلان نہیں کیا، اگرچہ جو پرویز خٹک صاحب ہے اس نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ابھی تک اس نے پھر وہ یعنی مکمل طور پر لا تعلق کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن اطلاعات بہت زیادہ ہیں کہ اس طرح جو ہے نا کچھ لوگ یہاں پہ مطلب ایک چنک کی صورت میں جائیں گے 30 یا 40 کے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کیا سینیرو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے رفت، یہ تخت لاہور کا جھگڑا ہے، اچھا، تو اس لیے اس کو پہلے پنجاب کے لیول پر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پولیٹیکلی پاکستان جو ہے خیبر پختونخوا، تو وہ اسٹریٹجیکلی تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جہاں تک پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ملک میں ہوتی ہے تو پر اس میں پنجاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا صوبہ ہے کہ وہاں سے جو پارٹی جیتے گی بے شک وہ تینوں صوبوں میں ہار جائے، لیکن حکومت پھر بھی ان کی بنے گی، اور یہی سب سے بڑا ڈیلیما ہے ہمارے جو ہے یہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا، کہ یعنی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان سب کے تمام ایم این ایز اگر ایک گروپ بھی بنا لیں تو تب بھی وہ اسمبلی میں قانون سازی کو روک نہیں سکتے، صرف پنجاب۔ تو اس لیے پنجاب بہت، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے تو وہ بنا ہی پنجاب کے ریفلیکشن میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے پنجاب کو پہلے سیٹل کرنا ہے اس کے ٹرف کو، اور پھر اس کے بعد بڑی آسانی سے یہ خیبر پختونخوا، ہاں البتہ پیپل پارٹی کی موجودگی میں ویسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مرکز کے لیے سندھ کے اندر ان روڈز بنانا بہت مشکل ہے، اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں، یعنی تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی بڑی کامیابی سے وہاں پر حکومت وہ کر رہی ہے، اور اپنی سیاست کو بھی پیپل پارٹی نے بہت حد تک سندھ کے اندر فعال بھی رکھا اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے رہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی باری ابھی آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، تو آخری سوال ہے، تو یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، خصوصی طور پر میں اس کا تذکرہ کروں گا، اس کی جماعت تو بالکل اب نظر آ رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، تو اب کیا آنے والے دنوں میں ہم عمران خان صاحب کو جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے باہر سمجھیں؟ دیکھیں رفت، جس طرح میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ یہاں پر ابھی بھی سیاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اچھا، اور اس وقت عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک عجیب مسئلے پر جھگڑا ہے، یعنی ہم اس جھگڑے کے لیے خوش ہوتے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھے،
ان کا سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنے کے اعلان کے ساتھ ہی عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا اور دوبارہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا وہ جھگڑا ہے. لیکن 9 مئی کو جو ہوا جی میرے خیال میں تو عمران خان صاحب نے اوور اسٹیمیٹ کیا تھا اپنے پاور کو اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. جی اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس وقت افسوس ہوتا ہوگا کہ 9 مئی کا جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ نہیں تھے اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے لیے گراؤنڈ عمران خان صاحب کے نیریٹو نے تیار کیا تھا کہ جس طریقے سے مسلسل وہ اپنا کیمپین چلا رہے تھے. ٹھیک ہے وہ آرمی میں اشخاص کا نام لیتے تھے لیکن پھر لوور لیول پر جو فٹ سولجرز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, انہوں نے اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا کہ جیسے یہ فوج کی طرف سے ہو رہا ہے, حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ فوج کا نام نہ لیں, وہ کچھ اشخاص کا نام لے لیں. جی لیکن ورکرز نے اس کو اپنے لیے اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا. ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ رفت.